لله الواحد الأحد وفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أول العدد ورسوله المسدد المصطفى الأمجد ومحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومصابيح الهداية وسفينة النجاة. أما بعد، قال الرحمن في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الله في مقام الآخر: كل نفس ذائقة الموت. صلوات پڑھیے گا مل کے. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارباب دانش و صاحبان علم حضرات، کائنات انسانیت میں جتنے بھی انسان آئے ہیں، اللہ نے ہر انسان کے دوسرے انسان پر کچھ حق رکھے. صرف ماں باپ کا حق اولاد پر نہیں ہے، اولاد کے حق بھی ماں باپ پر ہیں. بہن بھائیوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے. پھر سب سے بڑا ایک رشتہ ہے ایمان کا رشتہ. اس رشتے کے تحت بھی ہر بندے کا ایک دوسرے پر کچھ حق ہے. ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ زندہ رہے تو عزت کرو، مر جائے تو یاد کرو. ہمارے ہاں یہ دونوں حق پورے نہیں کیے جاتے. زندہ رہے تو عزت نہیں کرتے، مر جائے تو یاد نہیں کرتے. اب جہاں جتنے ضعیف العمر بیٹھے ہوئے ہو، جوانوں کو تو شاید پتہ نہیں ہوگا، جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہو ضعیف العمر، آپ نے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کتنی مجلسیں کروائی ہیں؟ یاد ہیں آپ کو؟ کرائی ہی نہیں. کیوں نہیں کرائی؟ حیثیت نہیں ہے. یقیناً حیثیت ہے. بیٹوں کی شادیاں کرائی ہیں، حیثیت تھی تو کرا لی ہیں، یا نہیں تھی حیثیت؟ وہاں تو اگر منع کیا جائے کہ 2 دیگ سے زیادہ چاول نہ پکا تو بندہ کہتا ہے میری ناک کٹتی ہے. لیکن مجلس کرانے کے لیے نہ ناک کٹتی ہے نہ شرم آتی ہے. بے شک. ناراض ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ. ایک صلوات پڑھیے گا مل کے بابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ دونوں گاؤں آپس میں ملائے جائیں. مجھے تقریباً یہاں کے ہر بندے کا نام بھی یاد ہے، میں بچوں کو بھی جانتا ہوں. میرے خیال میں اگر دونوں گاؤں ملائے جائیں تو 300 مومن ہوں گے یا نہیں؟ یا زیادہ ہو جائیں گے؟ ہر مومن اگر ایک مجلس کرائے تو سال میں کوئی تاریخ خالی بچتی ہے؟
या बच जाती, नहीं बचती। तो इसका मतलब क्या है कि सारा साल आजादारी हो। कुल्लो यौमिन आशूरा व कुल्लो अर्जुन करबो बला, हम कहते जरूर हैं पर इस पर अमल नहीं करते। ऐसा है ये। फिर थोड़ा आगे बढ़िएगा, क्योंकि आप कब्रिस्तान में बैठे हैं तो दो चार बातें सच्ची मुझसे भी आप भी सुन नहीं लें जो आ गए हो। बाकी तो कई ऐसे होंगे जो कब्रिस्तान का नाम सुन के डर से नहीं आए होंगे। चले आज नहीं आए अपनी दो टांगों पे चल के, कल चार कंधों पे तो आएंगे। सुभान अल्लाह। जाएंगे कहाँ? आना तो कब्रिस्तान ही है। और फिर डर उससे रहे हैं कि जिससे भागा नहीं जा सकता है। सुभान अल्लाह। मौत एक ऐसी अटल हकीकत है कि इससे भागा नहीं जा सकता है, इसने आना ही आना है। क्योंकि वो अल्लाह फरमा रहे अल्लाज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, मैंने मौत भी खल्क की है, जिंदगी भी खल्क की है। तुम इन दोनों से भाग नहीं सकते। फिर मैंने दूसरी आयत पढ़ी है कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत चखनी है। अच्छा, हमारे यहाँ एक अमूमन मुहावरा है कि फुला बंदे को मौत ले गई है। मौत, ये मुहावरा आपने सुना होगा, फुला बंदे को मौत ले गई है। आयत क्या कह रही है? हर नफ्स ने, हर सांस वाले ने मौत चखनी है। आयत ये नहीं कह रही कि मौत ने आपको चखना है। गौर करें जरा आयत पे। अल्लाह ये नहीं कह रहा कि मौत ने हमें चखना है। अल्लाह कह रहा है आपने मौत को चखना है। अब चाहे आपकी मर्जी है कि अपनी मर्जी से चखो या जबरदस्ती चखो। मिसाल देता हूं थोड़ा सा, इसकी शार्पनेस बंद कर दो यार नौशाद, इसकी शार्पनेस बंद कर दो। एक सलवात पढ़िएगा मिलके बाआवाज़ से बोलो। शार्प का बटन होगा वो बिल्कुल बंद कर। तो मौत हमने चखनी है, चाहे अपनी मर्जी से चखो चाहे न चखो। मिसाल देता हूं, बंदा समझदार हो जाता है तो उसे पता होता है कि ये दवाई मुझे फायदा देगी तो वो दवाई खा लेता है। बच्चा समझदार नहीं होता, उसे दवाई कड़वी भी लगती है, फिर उसे जबरदस्ती दी जाती है। अल्लाह कह रहा है तुमने मौत का जायका चखना है, चाहे अपनी मर्जी से चखो नहीं तो जबरदस्ती चखाऊंगा। चखनी तुमने है, चाहे तो अपनी मर्जी से चख लो, नहीं तो जबरदस्ती चखाऊंगा। कहां जाओगे भाग के? अली जैसा इमाम एक दुआ में इरशाद फरमाता है ला युमकिनुल फिरारु मिन हुकूमतिक, मेरे अल्लाह मैं तेरी हुकूमत से भाग नहीं सकता हूं, मैं तेरी हुकूमत से बाहर निकल नहीं सकता। चखनी है। अब फिर सुनिए, जब आपने और मैंने, हम सब ने मौत चखनी है तो इसका मतलब यह है कि मौत का जायका भी हमारे हाथ में है। चाहे तो अपनी मौत मीठी बना ले, चाहे तो अपनी मौत कड़वी बना ले। मेरी मौत आप नहीं बनाएंगे, आपकी मौत वाली हांडी मैं नहीं बनाऊंगा। मौत चखनी है, इसीलिए मौत के जायके बयान हुए हैं। अब आप कहेंगे जायके कैसे बयान हुए? सबसे पहले शहजादा कासिम की मिसाल दूं आपको। इमाम हुसैन ने उससे पूछा था कि तुझे मौत कैसी लगती है, तो शहजादा मिसाल दे देता माँ जैसी लगती है। शहजादा कह देता जन्नत की हूर लगती है, शहजादा कह देता परी लगती है। लेकिन नहीं, शहजादे ने क्या बताया? जायका बताया।
کہ چچا جان موت مجھے شہد سے بھی زیادہ میٹھی لگتی ہے. ذائقہ بیان کیا. اچھا شہزادے علی اکبر سے پوچھا گیا بیٹا موت کیسی لگتی ہے؟ انہوں نے بھی ذائقہ بیان کیا. انہوں نے بابا سے پوچھا بابا میں موت کے بارے میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے مجھے یہ بتائے کہ ہم حق پر ہیں. انہوں نے کہا ہاں ہم حق پر ہیں. کہ بابا پھر کوئی پرواہ نہیں، موت ہم پر آئے یا ہم موت پر جائیں. سبحان اللہ. یہ ذائقہ بیان ہو رہا ہے. اب آپ کہیں گے یہ ذائقہ کیسے بیان ہو رہا ہے؟ ادھر کوئی اچھا ہوٹل ہے جہاں پہ آپ کبھی کبھی کھانا کھانے جاتے ہیں؟ ہاں ہے نا اچھے ہوٹل. اب بندے کو کسی ہوٹل کی کڑھائی پسند آ جائے اور جیب میں پیسہ بھی ہو، پھر وہاں جا کے کھائے یا گھر منگوا کے کھائے، بات ایک ہی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ وہاں جا کے کھائے تب بھی، گھر منگوا کے کھائے تب بھی. اب یہی بات شہزادے علی اکبر کہہ رہے ہیں بابا مجھے موت کا ذائقہ پسند ہے، چاہے موت میرے گھر آئے یا میں موت کے گھر جاؤں. دو ذائقے سمجھ میں آ گئے. ایک شہزادے کا ذائقہ ہے وہ کہہ رہے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. دوسرا اس کا ذائقہ ایسا بیان کر رہا ہے کہ مجھے اتنا پسند ہے کہ وہ چاہے میرے گھر آئے یا میں اس کے گھر جاؤں. موت کا جو ذائقہ علی مولا نے بتایا ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، کیونکہ وہ ان دونوں کا دادا ہے. جب دادا ہے تو امام فصاحت و بلاغت ہے. اس نے جو موت کا ذائقہ بتایا ہے کائنات میں ایسا ذائقہ کسی نے موت کا بتایا ہی نہیں. مولا سے پوچھا گیا مولا تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ مولا نے کہا نہیں لگتا. مولا پھر کہا مجھے موت سے پیار ہے. آپ تک آپ یہی پیار کے جملے سنتے رہے ہیں نا. میں آپ کو موت کا ذائقہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ قدرت نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ تم نے موت کا ذائقہ لینا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. تم نے موت کا کیا لینا ہے؟ ذائقہ. پیار نہیں کرنا موت سے، ذائقہ لینا ہے. وہ ذائقہ بیان کر رہے ہیں علی مولا کہ مجھے موت سے اتنا پیار ہے. اب آپ کہیں گے اس میں ذائقہ کہاں پہ ہے؟ میں ذائقہ بیان کروں گا. علی فرماتے ہیں مجھے موت سے اتنا پیار ہے جتنا دودھ پینے والے بچے کو ماں کے دودھ سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ ماں کے دودھ سے. دنیا میں سب سے نایاب ذائقہ ماں کے دودھ کا ہے. دنیا میں سب سے نایاب ذائقہ ماں کے دودھ کا ہے. آپ بچے کے منہ میں کبھی شہد ڈالیں نا، شہد حالانکہ میٹھا ہے، بعض اوقات بچہ وہ شہد بھی باہر پھینک دیتا ہے لیکن ماں کا دودھ خوش ہو کے لیتا ہے. علی نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے موت اتنی پیاری ہے جتنی دودھ پینے والے بچے کو ماں کا دودھ پیارا ہوتا ہے. آئیے ذرا ایک مثال دیتا ہوں اور بڑی ایک نئی سی تعبیر استعمال کرنا چاہ رہا ہوں. میرے اہل منبر کچھ نادان ہیں جو شہزادے علی اصغر کے بارے میں ایک جملہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ نادان تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ رونا کہاں ہے اور مسکرانا کہاں ہے. آل محمد کے بچے نادان نہیں ہوا کرتے، دانا ہوا کرتے ہیں. یہ لوگ بے وقوف ہیں جو ان کے بارے میں ایسی باتیں کر جاتے. میں ایک مثال دینے لگا ہوں، میری مثال بڑے غور سے سنیے گا. بچہ رو رہا ہو، ماں اسے اٹھا کے مصدر دودھ کے قریب لے جائے. حد ادب میں یہی کہہ سکتا ہوں، مصدر دودھ کے قریب لے جائے. روتا ہوا بچہ چپ کرے گا یا نہیں؟ گھروں میں تجربے کر کے دیکھ لیں. مسکرائے گا، صرف چپ نہیں کرے گا، مسکرائے گا. علی نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھے موت ماں کے دودھ سے زیادہ پسند ہے. اصغر تیر کھا کے رویا نہیں، مسکرا کے بتا رہا کہ میرے دادے کا دعویٰ سچ ہے.
नहीं तो तीर खा के रोना चाहिए या नहीं? रोना चाहिए ना। लेकिन असगर ने मौत को गले लगाया और मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा के बता रहा है कि मेरे दादे ने जो दावा किया था वो दावा सच है कि हमें मौत माँ के दूध से ज्यादा पसंद है। जायके समझ में आ रहे? एक सलवात पढ़ेगा मेरे बाबा। थोड़े आगे भी आ जाए, पीछे आने वालों को थोड़ी दिक्कत हो रही है। मेरे पास इधर जगह खाली पड़ी है। आ जाए कुछ नहीं कहूँगा। हम मेरे करीब आ जाए, मैं मलकुल मौत नहीं हूँ। आ जाए आज एक सलामत पढ़िएगा मेरे के बाबा। मौत का जायका अली ने बताया है कि मुझे माँ के दूध से भी ज्यादा पसंद। अब ये जायका बचपन में बंदे को आता है और बचपन में बंदा जायके की कदर नहीं करता। अब वो जायका बंदा ले नहीं सकता, माँ कहां से मिले? अब वो दूध का जायका ले नहीं सकता। अली ने फरमाया, असगर ने दलील दी। इसका मतलब है कि मौत हर बंदे ने चखनी है। अब अगला जुमला सुनिए, और ये बड़ा अजीब जुमला है। मजलिस मेरी खत्म होगी, मजलिस के बाद आप न्याज चखेंगे या नहीं? नहीं चखेंगे? चखेंगे। आप न्याज चखेंगे या न्याज आपको चखेगी? हम न्याज को देखेंगे। बोले, सारे बोले जी। हम चखेंगे। आप सारे न्याज चखेंगे। खत्म क्या चीज होगी? न्याज। न्याज या आप? न्याज। जिसको चखा जाए खत्म वो होती है। जब आप मौत को चखेंगे तो आप नहीं खत्म होंगे, खत्म मौत होगी। सुभान अल्लाह। तो समझ आइए मेरी बात। खत्म क्या होगी? मौत। आप नहीं मरे, मरेगी क्या? मौत। और मौत के मरने की दलील आले मोहम्मद के नौकरों के अलावा कोई और दे ही नहीं सकता। ये हम दे सकते हैं। लोग मरते हैं, हम नहीं मरते। हम मौत चखते हैं, मौत को मारते हैं। हम नहीं मरते। मरती क्या है? मौत। लोगों को मारती है मौत। हमें मौत नहीं मारती, हम मौत को मारते हैं। दुनिया के किसी मकतब फिक्र के पास दलील नहीं है। इस बात की दलील हमारे पास है कि हम जिसे मुर्दा कहते हैं, हम जिसे मरहूम कहते हैं, हम जिसे मगफूर कहते हैं, हम जिसे लाश कहते हैं, चाहे आप कोई भी नाम रख लें, हम जिसे जनाजा कहते हैं, जब हम उसे उठा के कब्र में रखते हैं ना, तो फिर उसके सिरहाने खड़े होके एक जुमला भी कहते हैं, इस्मा इफ़हम, सुन भी और समझ भी। जो मर जाए वो न सुना करता है न समझा करता है। आप उसे क्या कह रहे हैं? सुन भी समझ भी। अगर मर गया तो सुन कैसे रहा है? और अगर सुन नहीं रहा तो आप सुना क्यों रहे हो? अगर सुन नहीं रहा तो आप सुना क्यों रहे हो? 2 मर्तबा सुनाने का हुक्म है। एक मर्तबा कब्र में उतारो, तावीज़े कब्र बंद करने से पहले सुनाओ। दूसरी मर्तबा जब सारे रिश्तेदार कब्र से उठ के चले जाएं तो कब्र का वारिस वहां बैठ जाए, तावीज़े कब्र बंद होने के बाद उसके ऊपर बैठ के उसे सुनाए कि सुन भी और समझ भी। जब सुनता नहीं तो सुनाते क्यों? इसका मतलब है सुनता है। सुनता है तो आप सुना रहे हो। अब आप कहेंगे कि अगर इतना सुनने वाला होता तो हमारे कंधों पे चढ़ के क्यों गया? अपनी कब्र में खुद चढ़ के चला जाता। मैं आज मौत को बड़ा सादा करके समझाना चाह रहा हूं। मरा हुआ नहीं था। अब 2 बातें। सोए हुए को जगाना आसान है,
मक्कर वाले को जगाना मुश्किल। क्या ख्याल आपका? जो जाग रहा है लेकिन मक्कर करके लेटा हुआ है, उसको उठा सकते हैं? नहीं। अब यूं समझ मरा नहीं है, मक्कर कर रहा है। तुझसे बात नहीं करना चाह रहा, किसी और घर जाना चाह रहा है। सुभान अल्लाह। अच्छा, नहीं समझ आई और समझा। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं या नहीं है? है ना? जिनके नहीं, अल्लाह उनको दे। स्कूल में छुट्टी होती है, प्राइवेट स्कूलों में कई जगहों पे हफ्ते इतवार 2 दिन छुट्टी, कई जगहों पे इतवार की छुट्टी। आजकल तो स्कूल मास्टर डरता हुआ जाता है, बच्चे डरते हुए नहीं जाते हैं। जिस दौर में हम पढ़ते थे ना, उस दौर में बच्चा स्कूल डरते हुए जाता था, मास्टर खुश होके आता था। ऐसा था या नहीं? जो मेरी उम्र के बैठे हुए हो, 35-40 साल, तो फिर क्या होता था? मास्टर खुश होके आता था स्कूल, बच्चे डरते हुए। हमारे एक उस्ताद थे, अल्लाह उनको जन्नत दे, वो जब अपने गांव से निकलते थे ना स्कूल आने के लिए, रास्ते में जंगल पड़ता था, तो वो जंगल में आते हुए ना उस साइकिल के पीछे कैरियर में 4 डंडे लेकर आते, काटते हुए रोजाना, और वो 4 डंडे एक क्लास पे तोड़ के जाते थे। अब वो डेस्क पे मार के नहीं तोड़ते थे, गरीबों पे ही तोड़े जाते थे। आजकल उस्ताद डरता है, स्टूडेंट। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब उस शागिर्द जो है वो डरते थे। हफ्ते इतवार की छुट्टी हो, इतवार की छुट्टी हो या गर्मियों की छुट्टियां हो जाए या इतवार की छुट्टी हो, उस्ताद देता है होमवर्क। अंग्रेजी का ये लफ्ज़ समझ आता है? होमवर्क, कि ये काम तूने कल घर से जाके करके आना। जिसने काम किया हुआ हो ना, वो तो स्कूल जाता है सुबह खुशी खुशी, और जो टोटी हो मेरी तरह, वो जैसे ही सुबह उठेगा कहेगा अम्मा मेरे पेट में दर्द, कहेगा या नहीं? मेरे पेट में दर्द है क्योंकि मैंने काम नहीं किया। माँ तो माँ होती है, वो फिर प्यार दे के कहती है मेरा बच्चा सो जा, तुझे पेट में दर्द है। बाप बेचारे को अपनी मेहनत का अंदाजा होता है, वो फिर पूछता है अपनी बीवी से कि आज तेरा शहजादा नहीं उठा? कहा उसे पेट में दर्द है। वो कहता है उसे जो पेट में दर्द है मुझे पता है। अब सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा, मैं पूरा मौत का मंजर पेश करने लगा। वो बाप सीधा उसके बिस्तर पे जाता है, जबरदस्ती उसे पकड़ के यूं उठाता है। पहले वो खुद उठता था ना, आज बाप ने जो उठाया है मरा हुआ है। बोले मेरे साथ, मरा हुआ है। उसको सीधा उठा के वॉशरूम ले गया, मरा हुआ है। उसके कपड़े बाप उतार रहा है, मरा हुआ है। आज उसका मुंह हाथ बाप धुलवा रहा है, मरा हुआ है। नए यूनिफॉर्म उसको बाप पहना रहा है, मरा हुआ है। यूनिफॉर्म पहना के उसे डाइनिंग टेबल पे बिठा भी बाप रहा है, मरा हुआ है। नहीं, लुकमे तोड़ तोड़ के बाप उसके मुंह में डाल रहा है, मरा हुआ है। नहीं, उसका बस्ता उठा के उसके गले में डाल के उसको मोटरसाइकिल पे आज पीछे नहीं बिठा रहा, आगे बिठा रहा है। फिर दोनों हाथ यहां रखे हुए, मरा हुआ है। बोले ना जी, तो जब मरा हुआ नहीं है तो ये काम बाप क्यों कर रहा है? अब उसे लेके स्कूल के दरवाजे पे आया, चौकीदार को कहा दरवाजा खोल। उसने दरवाजा खोला, बच्चे को मोटरसाइकिल से उतार के स्कूल के अंदर दिया धक्का। साथ में चौकीदार को कहा दरवाजा बंद कर कहीं भाग न जाए। मरा हुआ है? नहीं। दरवाजा बंद करके पीछे जो मुड़ा ना, तो सामने नजर आ गया उस्ताद।
اللہ کرے اب یہ جملہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، میں وضاحت نہ کرنی پڑے مجھے. جیسے استاد نظر آیا نا تو باپ اب استاد کو کہہ رہا ہے استاد جی میرے بیٹے کو کچھ نہ کہیے گا، بیچارے کو ساری رات پیٹ میں درد تھا، کام نہیں کر کے آیا. درد تھا تو نہیں اسے، یہ تو باپ کو بھی پتا ہے کہ اسے درد نہیں تھا. یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ ہاں پارت کر رہا ہے نا. اب سنیے گا، اس نے موت کا ذائقہ چکھا ہے، بیچارے کا چکھنے کا جانے کا دل نہیں ہے، کیونکہ آگے اسکول کے ہیڈ ماسٹر کا نام محمد ہے، استاد کا نام علی ہے. انہوں نے دیا ہوا تھا ہوم ورک کہ یہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کر کے لانا ہے. اب اس بیچارے نے کیا ہوا نہیں ہے، اس لیے یہ جانے کو تیار نہیں ہے. اب جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں ماں باپ. وہ درجے بدل گئے نا، اب وہ درجے آ گئے ماں باپ کے. ماں باپ کہتے ہیں سنبھالنے والے کو، ماں اور باپ کا مطلب ہی سنبھالنے والا ہے. وہ ہے سنبھالنے والے. انہوں نے اٹھایا کہ آج دیکھتی ہے تو کیسے اسکول نہیں جائے گا. وہ کہہ رہے یار میرے پیٹ میں درد ہے، میں نے موت چکھی ہے، وہ مجھے لڑ گئی ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، میں اسکول نہیں جا رہا. پیچھے والوں وارثوں نے اٹھا کے اسے جا کے نہلایا، اسکول کا یونیفارم پہنایا، کندھے پہ اٹھا کے ڈولی بند کی، کندھے پہ اٹھا لیا. دو آگے سے دو پیچھے سے، باقی مجمع ساتھ ہے، کہیں بھاگے نہیں. سیدھے لے کے اسکول کے دروازے پہ، دروازے کے اندر رکھ کے سبق یاد کرایا. دروازے کے اندر داخل کر کے سبق یاد کرایا کہ میرے بچے سامنے استاد آ رہے ہیں، تھوڑا سا سبق یاد کر لے کہ اللہ تیرا رب ہے، محمد تیرا نبی ہے، علی تیرا امام ہے. اسے سبق یاد کرایا. کرا کے چوکیدار کو کہا اسکول کا دروازہ کر بند. چند چوکیداروں نے مل کے اسکول کا دروازہ کیا بند. جب اسکول کا دروازہ بند ہو گیا نا، پھر بھی کھڑے ہو کے نا دیوار سے یوں، بیٹا سبق یاد کر، اللہ تیرا رب ہے، محمد تیرا نبی ہے. یہ جو قبر کے سرہانے تلقین پڑی جاتی ہے، اس کو یہ سمجھا کے نا نکل رہے تھے نا، تو انہیں استاد اسکول میں داخل کرنے سے پہلے ملا ہے، اسکول میں بھیجنے سے پہلے ملا ہے. وہ استاد ملا کہاں ہے؟ ملا ہے جسے آپ جنازہ کہتے ہو، وہاں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. میرے اللہ اسے کچھ نہیں کہنا، بیچارے کے پیٹ میں درد تھا. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ سمجھ آئی میری بات؟ میں نے ترجمہ سادہ کیا تاکہ آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے کہ اسے کچھ نہ کہنا، اس کے پیٹ میں درد تھا. اور میرے اللہ جن کاپیوں کا اس نے کام کیا ہوا ہے نا، ان کا تو اسے اجر دینا، اور جن کا نہیں کیا ہوا تو غفور ہے، آج چھوڑ دینا. یہی نہیں کہتے ہو ان کا نہ مسیئن فتجاوز عن سیئات. میرے اللہ اگر کسی کاپی کا کام نہیں کیا ہوا تو تو اسے کیا کر، معاف کر دے. وَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ. اس نے جو تھوڑا بہت کیا ہوا ہے تو وہ زیادہ سمجھ لے. موت سمجھ میں آ رہی ہے؟ مرا ہوا نہیں ہے، ہوم ورک نہیں کیا ہوا، اس لیے اسے اٹھا کے اسکول بھیجا ہے کہ اب تو جان اور تیرا استاد جان ہے. یہ چکھنی تو ضرور ہے آپ نے. بھاگو گے کتنا؟ آؤ تھوڑا سا موت کا ذائقہ آپ کو اور بیان کر دوں، اور یہ ذائقے آپ کو پھر نظر بھی آ جائیں گے. مولا سے پوچھا گیا مولا موت میٹھی کیسے ہوگی، کڑوی کیسے ہوگی؟ سرکار نے فرمایا کہ اگر ہماری ولایت دل میں رکھو گے تو موت میٹھی ہے، اور اگر ہمارا بغض رکھو گے تو موت کڑوی ہے.
جملہ سمجھ میں آ گیا؟ بسم اللہ. ایک تعبیر میرے مولا نے استعمال کی ہے، امیر المومنین امام نے، بڑی خوبصورت تعبیر انہوں نے استعمال کی. میں نے ابھی ایک جملہ کہا تھا نا، کچھ وہ ہیں جو موت کو مارتے ہیں، کچھ وہ ہیں جنہیں موت مارتی ہے. یہ موت جنہیں مارتی ہے وہ کون ہے؟ اور جو موت کو مارتے ہیں وہ کون ہے؟ جو ولایت آل محمد رکھے، ایک ولایت 14 کی، جو ولایت رکھیں وہ کیا ہے؟ موت کو مارنے والے. وہ زمین کے اوپر بھی ہو تو زندہ ہے، زمین کے اندر بھی ہو تو زندہ ہے. اور جن کے دل میں بغض ہے ان کے لیے موت زمین کے اوپر بھی ہو تو مرے ہوئے ہیں، زمین کے اندر بھی ہو تو مرے ہوئے ہیں. یہ جملہ علی مولا نے استعمال کیا، میں نہیں کر رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو چلتی پھرتی لاشیں ہیں. نہج البلاغہ میں سرکار کا جملہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چلتی پھرتی لاشیں ہیں. اب یہ کون ہے لاشیں؟ کیونکہ لاش نہ بات سنتی ہے نہ سمجھتی ہے. اگر تمہیں لاشیں دیکھنی ہے تو پہلی لاش میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ کوئی ابو القبیس کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے میرا محمد توحید کا پیغام دے رہا ہے. جنہیں نہیں سمجھ میں آ رہی وہ ابو جہل جیسی لاشیں. محمد سے بہتر کون سمجھانے والا ہے؟ جنہیں نہیں سمجھ آ رہی وہ کیا ہے؟ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. اگر اس کے بعد بھی دیکھنا ہے تو غدیر کے میدان میں آ کے دیکھ لے، محمد جیسا سمجھا رہا ہے. جنہیں سمجھ آ گئی وہ مر کے بھی زندہ ہیں، اور جنہیں سمجھ نہیں آئی وہ زندہ بھی لاشیں ہیں. یعنی جو نہ سنے نہ سمجھے وہ کیا ہوتا ہے؟ لاش. بطول سمجھا رہی ہے، ایام بطول کے ہیں نا، سیدہ کے ہیں. بطول بھی سمجھا رہی ہے. جنہیں بطول کی زبان سے پڑھا ہوا قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا، چاہے وہ کلمہ گوئی کیوں نہ ہو، وہ کل بھی لاشیں تھے، آج بھی لاشیں. جنہیں سمجھ آ گیا وہ زندہ ہے. چاہے وہ زندہ ہو تب بھی زندہ ہے، چاہے وہ قبر کے اندر ہو تب بھی زندہ ہے. تو اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے، یہ ذمہ داری آپ پر ہے. اب اگر آپ چاہیں تو 2-3 نصیحتیں کر دیں. نہیں چاہ رہے. میں 28 ذی الحج سے نا، اس سال کے 28 ذی الحج سے جہاں بھی مجلس پڑھنے جا رہا ہوں یہ نصیحتیں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ نصیحت میری ذمہ داری سی بن گئی ہے. اصول دین آپ کو آتے ہیں؟ جو بے شک بول رہے ہیں ان سے پوچھوں گا. اصول دین آتے ہیں؟ شیعہ مذہب کے اصول دین نہیں آتے؟ تھوڑے بول رہے ہو. پہلا اصول کیا ہے؟ جواب بولنا، دور سے بولنا. توحید. دوسرا عدل. عدل کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آپ کو اصول دین نہیں آتا. عدل کا مطلب انصاف نہیں. انصاف کا مطلب ہوتا ہے کہ اس رومال کے دعوے دار ہیں 2، میں اور جمن شاہ. فیصلہ آپ کے پاس آ گیا، آپ نے آدھا اسے دے دیا، آدھا مجھے دے دیا، یہ دھر بھی راضی. یہ ہے انصاف. عدل کا مطلب ہے کہ جو چیز جس لائق ہے اسے اس مقام پہ رکھا جائے. عدل کا مطلب کیا ہے؟ جو چیز جہاں کے لائق ہے اسے بولے جی. مثلا میں مثال دینے لگا ہوں، اٹھا نہیں لیجئے گا، یہی پڑی ہوئی ہے. میں نے جوتی لی ہے 5000 کی،
लिए शीशे वाली दुकान से, शीशे में पड़ी हुई। एक तो ये भी कौम की बदनसीबी है, किताबें फुटपाथ पे होती हैं, जूतियां शीशे की दुकान पे हैं। इसका मतलब है कि इस कौम को किताबों की नहीं, जूतों की जरूरत है। जूती मैंने ली है 5,000, अमामा मेरा है 1100 रुपए का। कीमती कौन सी चीज है? पैसे के हिसाब से पहले बताइए। जूती। अब वो मैं रखूं सर पे, अमामा रखूं पाँव। ये अदल है या अदल के खिलाफ? खिलाफ अदल है। अमामा चाहे टके का हो, कहां पे होगा? सर। टोपी चाहे टके की हो, कहां पे होगी? सर पे। जूती चाहे करोड़ों की हो, कहां होगी? पाँव में। अदल का मतलब ये है कि कीमत नहीं देखी जाती, जो जिस लायक हो उसे वो जगह दी जाती है। समझ आ गई है? अच्छा, जिगर पे हाथ रख के अगली जुमले सुनिएगा। आप सबसे सवाल है, ये जो लफ्ज़ लानत है, अरबी में कहते हैं लानत, सिंधी और सराकी में कहते हैं थुक बुझा बूंदा, यही कहते हैं। फिर ये 5 उंगलियां खोल के किसी को देना, यूं करके है सब। सच मुझे बताए, कब्रिस्तान में बैठे हो, अलम के नीचे बैठे हो, सच मुझे बताओ कि ये दुश्मन अली के लिए बनी है या मुहिब्बे अली के लिए? हाँ? आप में से वो बंदा खड़ा हो जाए जिसने जिंदगी में आज तक किसी अली के मुहिब को लानत न दी हो, मैं इनाम देता हूं। खड़ा हो जाए जी, मैं इनाम देता हूं, जो मांगे देता हूं। मैं अपनी दादी पे एतबार करके कह रहा हूं, जन्नत मांग, लिख के देता हूं, तू जन्नत न जाए मुझे वहां पकड़ लेना। इससे बड़ा दावा कोई नहीं है। कोई ऐसा बंदा? मैं लफ्ज बदल रहा हूं। ये जो लानत है, ये जो थुक है, ये जो बूंदा है, ये जो बुज्जा है, ये अज़ादार के लिए बना है या गद्दार के लिए बना है? आप किसे देते हो? हाँ, जो टाइम से नहीं है उसको सही बोल दे। आज एक दूसरे को देते हो ना। अब अगला जुमला संभाल ले और फिर जिंदगी में याद रख लेना मेरा जुमला। जिस जिस बंदे ने जिंदगी में हुसैन के अज़ादार को लानत दी है, हुसैन की माँ कहती है कयामत के दिन मैं उस पर लानत करूंगी। फायदा हुआ आपको? भाई अगर शराब भी हो, अगर उस पे अगर दे मोमिन हो। मैं आ रहा हूं उस पे, टक्कर की जरूरत नहीं। बात तो सुन ना मेरी। सिर्फ वो शराब पीने का गुनाह करता है ना, जरा ये भी तो एक गुनाह देखना, रिश्वत का पैसा लेके बकरे का गोश्त जो खाता है वो भी सूअर खाता है। वो भी खिंजीर खा रहा है। जो बंदा 8 घंटे ड्यूटी नहीं करता ना, 4 घंटे ड्यूटी करता है, 8 घंटे ड्यूटी नहीं करता, वो चाहे हलाल मुर्गी का गोश्त लेके खाए, वो भी गोबर खा रहा है। अगर फिर इन सच्ची बातों पे आने तो 4 और सुनो मुझसे। जो तेरी शरी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट का तू मुलाजिम है, तू गवर्नमेंट की नौकरी करता है, गवर्नमेंट तुझे तनख्वाह देती है 8 घंटे की नौकरी की, तू 8 घंटे नौकरी नहीं करता, वो तेरी तनख्वाह हराम है। सिर्फ शराब हराम नहीं।
بولے جی. بے شک. میں ابھی بات کر رہا ہوں عزادار کی، عمل اور بد عملی کی بات نہیں کر رہا، بے شک. یہ بات بعد میں آئے گی. اچھا، آپ میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو جس نے آج تک کسی عزادار کو لفظ منافق نہ بولا ہو جی؟ لفظ منافق غدیر کے منکروں کے لیے بنا ہے یا علی اور ولی اللہ پڑھنے والوں کے لیے بنا ہے؟ ہاں، علی اور ولی اللہ پڑھنے والوں کے لیے بنا ہے نا منافق؟ آپ کسے کہتے ہو؟ جو بھی ہے خصوصاً جو پروگرام میں گھر سے نکلے منہ میں آیا. میری بات سن اور سمجھ. میں مذاق نہیں کر رہا، غازی کے علم کے نیچے بیٹھا ہوں، تیری ہدایت کے لیے جملہ بول رہا ہوں. ان جملوں پہ تجھے اور مجھے شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. بے شک. بے شک. کہ تو اور میں منافق اسے بولتے ہیں جو 12 کی امامت کا قائل ہے. وہ چور ہوگا، اچکا ہوگا، فراڈیا ہوگا، بدماش ہوگا، اس نے تیرے پیسے کھائے ہوں گے، اس نے تیرے باپ کا قتل کیا ہوگا. تو یہ دنیا کو کہہ سکتا ہے کہ میرا قاتل ہے پر حسین کا نوکر ہے. وہ تیرا دشمن ہے. زندگی میں کبھی مجلس میں جاتا ہے یا نہیں؟ زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی مجلس میں گیا ہوگا یا نہیں؟ کہیں نہ کہیں کھڑے ہو کے سینے پہ ہاتھ مارا ہوگا یا نہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھتا ہے یا نہیں؟ علی سے مہدی تک کی امامت کا قائل ہے یا نہیں؟ قائل ہے نا. میں بڑا کھل کے جملہ کہہ رہا ہوں. حضرت ابو بکر ہو، حضرت عمر ہو، حضرت عثمان ہو، ان کی خلافت کا قائل نہیں، علی کی امامت کا قائل ہے. پھر تیرا دشمن ہو سکتا ہے، منافق نہیں ہے. جرأت پیدا کر کہ میرا دشمن ہے، منافق نہیں. بے شک. اگلا جملہ بھی سنبھالیے گا، اس سے زیادہ سخت ہے. پھر چاہے زندگی میں کبھی بلائیں یا نہ بلائیں. 2 سالوں سے نہیں آیا ہوں اس علاقے میں تو میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑا. آئندہ بھی 20 سال نہ آیا تب بھی میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. بے شک. بے شک. لیکن جملہ سنیے گا، منبر پہ بیٹھ کے، گلی کوچوں میں، ہوٹلوں پہ بیٹھ کے آپ، تھڑوں پہ بیٹھ کے آپ یہ لفظ بولتے ہیں. اور جس نے زندگی میں نہ بولا ہو وہ ذرا بولیے گا. فلاں بندہ مجھے فراڈ لگانا چاہ رہا تھا، وہ مجھے فراڈ نہیں لگا سکا. نقل کفر کفر نباشد سرائکی زبان میں کہا جاتا ہے، سندھی میں کہا جاتا ہے، جنوبی پنجاب تک یہ جملے بولے جاتے ہیں کہ آؤں بھی وڈو حرامی آیا. بولتے ہو؟ اپنے لیے بولا ہے کبھی؟ بولا ہے نا؟ اپنے آپ کو کبھی بولا ہے؟ جوانوں بولا ہے نا؟ باپ بیٹے کو بول رہا ہے، بھائی کو بول رہا ہے. ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں، یہ جو حرامی ہوتا ہے یہ نکاح کی پیداوار ہے یا زنا کی؟ ہوتا کس کی پیداوار ہے؟ جی زنا کی پیداوار ہے. جو بندہ اپنے بھائی کو حرامی کہہ رہا ہے، خود کو حرامی کہہ رہا ہے، وہ اپنی ماں پہ کیا لگا رہا ہے؟ زنا کی تہمت. جس بے غیرت کو اپنی ماں پہ عزت نہیں آتی، غیرت نہیں آتی، اسے مولا حسین کی ماں پہ کیا غیرت آئے گی؟ بولے نا جی. یہ روایت سنی ہوئی ہے یا نہیں کہ علی اور بطول کا دشمن حرام زادہ ہوتا ہے؟ سنی ہوئی ہے یا نہیں؟
آپ نے اپنے لیے یہ لفظ بولا ہے، ایک عزادار کو یہ لفظ بولا ہے یا نہیں بولا؟ آپ نے بطول کے نوکر کو حرامی کہا ہے، تو پھر بطول کا دشمن کیا ہے؟ اب آپ یہ نہیں کہنا کہ ہماری مراد وہ نہیں ہوتی، یہ لفظ کس کے لیے بنا ہے؟ صحیح بات جی۔ آپ کی مراد چاہے کچھ بھی ہو، مجھے آپ کی مراد سے غرض نہیں ہے، یہ لفظ کس چیز کے لیے بنا ہے؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کو بول رہے، بہنوں کو بولا جا رہا ہے، عزاداروں کو بولا جا رہا ہے۔ بولتے ہو؟ اب بھی تو میرے ساتھ سبحان اللہ اور بسم اللہ کرو نا، جرات دیکھو تمہاری۔ جو بندہ آج کے بعد غازی کے علم کے نیچے بیٹھا ہے عزادار کے لیے، عمل کا چاہے وہ کچھ بھی ہو، مجھے اس کے عمل سے غرض نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ سیاہ کرتوت میرے ہوں، نہ آئے ہوں گے رندوں کے خواب میں بھی آیا دم، جو گناہ سرزد ہو گئے ان پارساؤں سے۔ مجھے عمل سے غرض نہیں ہے، مجھے عزادار کی عزت سے غرض ہے، مجھے آل محمد کے دروازے کی عزت سے غرض ہے۔ پہلے عزادار کی عزت کرنا سیکھ۔ جو بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے اور زندگی میں مجھ سے وعدہ کرے غازی کے علم کے نیچے کہ آج کے بعد کسی عزادار کو لعنت نہیں دے گا، منافق نہیں کہے گا اور حرامی نہیں کہے گا، وہ صلوات پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ اور اگر کہنا تو بے شک نہ پڑھ، زبردستی نہیں ہے۔ میرا کام ہے سکھانا، بے شک لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ قد تبین رشد من الغی، میرا کام ہے ہدایت اور گمراہی کو علیحدہ کر کے دکھا دینا۔ اب تیری مرضی ہے ہدایت کو مان، تیری مرضی ہے گمراہی کو مان۔ اگر تو حسین کے عزادار کو لانتے دے گا، اسے منافق کہے گا اور اسے حرامی کہے گا، قیامت کے دن یہی لقب بطول تجھے دے گی، پھر جنت تو تجھے مل جائے گی۔ جس میں بطول تبرہ کر جائے اسے جنت تو ملے گی۔ تجھے عزادار کی عزت کا پتہ ہے کہ عزادار کی عزت کیا ہے؟ صرف روایتیں سنی ہیں نا، کبھی ان روایتوں میں سوچا ہے کہ عزادار کی عزت کیا ہے؟ یہ عزادار کس نے مانگے ہیں؟ تیری ماں نے مانگے ہیں؟ کس نے مانگے ہیں؟ حسین کی ماں نے۔ یعنی عزادار کون ہے؟ زہرا کی دعا ہے۔ زہرا کے بارے میں دو روایتیں، ایک روایت یہ ہے زندگی میں زہرا نے دو ہی دعائیں مانگی ہیں، ایک دعا کا نام علمدار ہے، دوسری دعا کا نام عزادار ہے۔ تو جو عزادار کو لعنت دیتا ہے کسے لعنت دے رہا ہے؟ زہرا کی دعا کو نا۔ فراڈیا ہوگا، زمانے بھر کے عیب اس میں پائے جاتے ہوں گے، لیکن اگر وہ محمد و آل محمد کے غم میں بیٹھ کے روتا ہے اس کی عزت کا، اس کے عمل اس سے وہ پوچھیں گے، تو جواب دے نہیں ہے۔ یا میری قبر میں جانا ہے آپ نے، یا میں نے آپ کی قبر میں جانا ہے؟ میرے اعمال کا حساب کتاب آپ نے دینا ہے یا میں نے دینا ہے؟ امر بالمعروف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا لعنتیں دی جائیں، نہیں عن المنکر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے حلالی اور حرامی بنایا جائے۔ میں تو روایت پڑھ رہا تھا، جو آج بندہ دشمن علی ہے تو آج اس بندے کو بھی حرامی نہیں کہہ سکتا۔
آج اسے تو حرامی کہہ رہا ہے، کل اگر وہ مومن ہو جائے تو پھر واہ صحیح واہ کیا آپ کے خاندان میں ایسے لوگ نہیں ہیں؟ کیا آپ کے دوستی یاری میں ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو کل تک دشمن اہل بیت تھے اور اب ہم سے بہتر عزادار ہیں؟ تو کل تک اس کی ماں زانی تھی، آج ماں شریف ہو گئی ہے۔ کچھ اصل میں اس حدیث کا مفہوم بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ ماں سے مراد موت بھی ہے جو انسان کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، اور یہ جملہ تب بولا جاتا ہے جب بندے کا زندگی کا دفتر بند ہو جاتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، موت جیسی ماں کی جھولی میں چلا جاتا ہے۔ اگر ولایت علی کے تحت گیا ہے تو حلال موت مر کے گیا ہے، اور اگر بغض علی میں مرا ہے تو حرام زیادہ ہو کے مرا ہے۔ واہ صحیح واہ واہ صحیح یہ فتوے تب تک نہیں لگتے جب تک سانس چل رہی ہے۔ کیا آج کوئی علی ولی اللہ پڑھنے والا بدل نہیں سکتا؟ بدلے ہیں۔ اور نے جب گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالی تھی، فتویٰ لگانے والا اسے کیا کہے گا؟ اور شب عاشور ہو کیا تھا؟ پانی بند کرنے والا ہور، بطول کی بیٹیوں کو رلانے والا ہور، کربلا کھینچ کے لانے والا ہور، اور صبح عاشور علی کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے والا پہلا بندہ ہور۔ ایک بندہ 28 رجب کو حسین کے ساتھ ہے، 3 شعبان کو مکے میں حسین کے ساتھ ہے، 2 محرم کو کربلا میں حسین کے ساتھ ہے، 7ویں کا پیاسا حسین کے ساتھ ہے، 8ویں کا پیاسا بھی حسین کے ساتھ ہے، 9ویں کو پیاسا بھی حسین کے ساتھ ہے، 10ویں کو پیاسا بھی حسین کے ساتھ ہے، ظہر کی نماز بھی حسین کے پیچھے پڑی ہے بھی پیاسا، اور شام غریبہ کو حسین کی انگلی کاٹ رہے، حلال زیادہ ہے؟ کمر بند کاٹ رہا ہے، حلال زیادہ ہے؟ یہ سارے کام تو حسین کے ساتھ کر گیا ہے، این ٹائم پہ بدل نہیں سکتا۔ نہ سمجھ آئے بعد میں جا کے تاریخ پڑھیے گا، جنگ جمل میں شمر علی کے ساتھ ہے، جنگ صفین میں شمر علی کے ساتھ ہے۔ کربلا میں کہا ہے علی کے بیٹے کا قاتل ہے، بدل گیا یا نہیں؟ اگر ادھر سے کوئی بدل کے ادھر آ سکتا ہے تو ادھر والا بھی بدل کے ادھر جا سکتا ہے۔ یہ قسم نہ اٹھانا زندگی میں کبھی کہ آج تک کسی نے شیعت کو چھوڑ کے ادھر کوئی نہیں گیا۔ میں پاکستان گھومتا ہوں اس ذکر حسین کے توسل سے، میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو کل تک شیعہ تھے، جن کے گھروں سے جلوس نکلتے تھے، جدی پشتی شیعہ تھے، آج وہ سب سے بڑے دشمن عزادار ہیں۔ خدا را عزادار حسین کا احترام کر، تو نے مرنا ہے، بے شک اور قبر میں جا کے تو نے حسین کی ماں کو بھی منہ دکھانا ہے، باپ کو بھی منہ دکھانا ہے۔ زندگی میں کبھی عزادار کی توہین نہ کر۔ انشاءاللہ۔ اور عزادار لفظ وسیع ہے، میں پھر کبھی آیا تو میں بتاؤں گا، عزادار ایک بہت بڑا لفظ ہے، اور یہ عام لفظ نہیں ہے، اور عزادار احترام کے لائق ہے، بے شک اور لوگوں کو تنقید نہیں بدلتی، احترام بدل دیتا ہے۔ سید زیادہ شرابی تھا ایک امام رضا کے دور میں، ایک بندہ آیا مولا کے پاس، آ کے کہتا ہے مولا یہ خمس لایا ہوں،
کہ پہلے تو مجھے خمس نہیں دیتا تھا. کہا اچھا ہاں مولا پہلے آپ کو نہیں دیتا تھا. پہلے کسے دیتا تھا خمس؟ کہ پہلے مولا وہ آپ کے چاچے کا بیٹا نا اس کو دیتا تھا. کہ اب اسے کیوں نہیں دے رہا؟ کہ وہ شراب پیتا ہے. سرکار نے فرمایا کہ اس کی دادی زہرا ہے یا نہیں؟ تم سمجھیے کہ ہے. کہ جا کے اسے دے. میں نہیں لے رہا ہوں. شراب کے نشے میں. اور تو نے پچھلے سال مجھے خمس نہیں دیا کہ تو شرابی ہے اس لیے نہیں دیا. اب کیوں آیا؟ جیسے یہ طبقے دیتے ہیں. کہا تجھے خمس دینے آیا. کہ جب پچھلے سال نہیں دیا تھا تو اب کیوں دینے آیا ہے؟ کہ اب اپنی مرضی سے نہیں آیا, امام کا حکم ہے اس لیے دینے آیا. کہ رضا نے بھیجا. کہاں یہ لے خمس. کہتے خمس بعد میں لیتا ہوں, پہلے بتا رضا نے کہا کیا ہے. کہ رضا کہہ رہے شرابی ہے لیکن پھر بھی اس کی دادی تو زہرا ہے. خمس بھی ہاتھ سے چھوٹا, بدن پہ کپ کپی تاری ہوئی, سجدے میں گرا. گر کے کہتا ہے میرے اللہ مجھے معاف کر, میں بے حیا ہوں, نسل تو میری حیا والی ہے. میں جس دادی کی اولاد ہوں وہ تو صاحب حیا ہے. میں بے حیائی میں آ گیا تھا. پھر زندگی کبھی مسجد سے باہر نہیں نکلا. سرکار رضا اس بندے کو جملہ کہتے ہیں کہ دیکھ اگر تو اس کے ساتھ ضد کرتا اس سے یہ عمل نہ چھوٹتا. اس سے نسبت زہرا بروائی چھڑا گئی ہے. ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیے گا, صرف ایک سید کے لیے نسبت زہرا نہیں ہے. حسین کا عزادار بھی زہرا کی اولاد ہے کیونکہ اسے مانگا زہرا نہیں ہے. مرنا ہے, قبرستان بیٹھے ہو, آج اپنے قدموں چل کے آئے, کل کسی کے کندھوں پہ آؤ گے. اور جب تک کسی کے کندھوں پہ نہیں آتے ہو, اپنے قدموں پر ہو, تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. جرت پیدا کر کہ آج تک اگر زندگی میں اپنے آپ کو لفظ حرامی بولا ہے نا, ماں زندہ تو جا کے ماں کے چون قدم اور معافی مانگ کہ ماں مجھے معاف کر, میں نے زندگی میں تجھ پہ تہمت لگائی تھی. کیونکہ جب تک ماں معاف نہیں کرے گی اللہ معاف نہیں کرے گا. اگر کسی عزادار کو حرامی بولا ہے اس عزادار سے معافی مانگ. اگر کسی عزادار کو منافق بولا ہے اس عزادار سے معافی مانگ. اگر کسی عزادار کو لعنت دی ہے, بجا دیا ہے, اس عزادار سے معافی مانگ. کیونکہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا. اور اگر وہ مر گیا تو جا کے اس کی قبر پہ مانگ. ماں مر گئی ہے تو اس کی قبر پہ مانگ. ایک صلوات پڑھیے گا مل کے بابا سے بولا میں نے اور آپ نے ہر چیز کو مذاق سمجھ لیا. دین مذاق نہیں ہے, ایک دوسرے کے احترام کا نام ہے, ایک دوسرے کی عزت کا نام ہے. تجھے اور مجھے پتہ ہی نہیں اس دین پہ خرچ کتنا ہے. خرچ ہے علی کی بیٹی کا, تیرا میرا خرچہ ہی نہیں ہے دین پہ. یا پھر خرچہ ہے محمد کی بیٹی کا. جناب سیدہ کے ایام چل رہے ہیں. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں ربیع الاول کے بارے میں, اور بی بی نے اس جملے کو عزت بھی بڑی بخشی ہے. میرے دو جملوں کو بی بی نے پوری دنیا میں مشہور کیا, بڑی عزت دی. ایک جملہ ربیع الاول کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں, ربیع الاول ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں علی کی بیٹی اجڑ کے مدینے آباد ہونے آئی ہے,
اور اسی مہینے میں محمد کی بیٹی اجڑ گئی ہے۔ زینب شام سے اجڑ کے واپس ربیع الاول میں مدینے پہنچی تھی، آباد ہونے آئی تھی کہ حسین کا گھر آباد ہو جائے۔ اسی ربیع الاول میں محمد کی بیٹی اجڑ گئی۔ پھر 2 کربلا ہیں، ایک کربلا ربیع الاول میں بنی، ایک کربلا محرم میں بنی، ایک کربلا مدینے میں بنی ہے، ایک کربلا کوفے کے باہر کربلا میں بنی ہے، نینوا میں بنی ہے۔ لیکن دونوں کربلاؤں میں فرق ہے، جو مدینے میں کربلا بنی وہ اور ہے، جو کوفے کے باہر کربلا بنی وہ اور ہے۔ وہ جو کوفے کے باہر کربلا بنی ہے، اس کربلا میں ماؤں کی آنکھوں کے سامنے بیٹے مارے گئے ہیں۔ جسے سمجھ نہیں آ سکا اسے سمجھا رہا ہوں۔ اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہے لیلا کے سامنے، اور محمد مارے گئے زینب کے سامنے، اصغر مارا گیا انہیں رباب کے سامنے، قاسم مارا گیا ماں انہیں فروا کے سامنے۔ لیکن جملہ خدا کرے تو یہ سمجھ میں آ جائے، یہ جو مدینے والی کربلا ہے یہ کربلا عجیب ہے، یہاں بیٹوں کے سامنے ماں ماری گئی ہے۔ میرا آقا حسن تجھے یہ روایت بعد میں سناتا ہوں، پہلے ایک روایت آ گئی ہے ذہن میں، سن لے۔ ہجوم علی بیت زہرا ایک کتاب ہے، زہرا کے گھر پہ جو ہجوم ہوا اس پہ ایک کتاب ہے، اس میں حضرت مقداد سے ایک روایت ہے۔ مقداد صحابی علی ہے، نوکر ہیں علی و بطول کے۔ فرماتے ہیں میں بطول کے جنازے میں تھا، رسول کی بیٹی کے جنازے میں میں تھا، مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے علی کے ساتھ مل کے بطول دفنائی ہے۔ آدھی رات کو ہم بطول دفنا کے علی اپنے گھر گئے، کہتا میں روتا ہوا اپنے گھر جا، وہاں تو کتاب والے نے نام بھی لکھے، میں نام نہیں لکھ رہا، کہ مجھے 2 سے 3 بندے ملے، 4 بندے ملے رات کو، مجھے کہتے ہیں مقداد تو کہاں گیا تھا؟ آدھی رات کو ابھی جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ میں ابھی گھر جا رہا ہوں۔ پہلے گیا کہاں تھا؟ کہ میں تازہ تازہ بطول دفن کر کے آیا تھا نا، میرے جذبات اٹھے ہوئے تھے، میں رو بھی رہا تھا، مجھ سے برداشت بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں یوں آنکھیں ڈال کے کہا میں رسول کی بیٹی کو دفن کرنے گیا تھا۔ کہ اس میں سے ایک بندہ آگے بڑھا، آگے بڑھ کے مجھے کہتا ہے تو رسول کی بیٹی دفن کرائے، ہم نے جنازہ بھی نہیں پڑھا۔ تو جب اس نے یہ جملہ کہا ہم نے جنازہ بھی نہیں پڑھا، کہ مجھے غصہ آیا۔ میں نے اسے دیکھ کے کہا شرم نہیں آتی، مارا بھی خود اور کہتے ہو جنازہ بھی پڑھنا۔ کہ جب میں نے اسے کہا نا تم نے مارا بھی خود ہے جنازہ بھی پڑھنا، کہ اس بندے کو آیا غصہ، کہ میری عمر تھی اس وقت 40 سال، عرب میں 40 سال کا بندہ ہوتا ہے کڑیل جوان، کہ میری عمر تھی 40 سال۔ اس کو جب غصہ آیا نا، اسے آگے بڑھ کے ایک قدم آگے بڑھ کے اس نے میرے چہرے پہ تماچا مارا۔ مقداد کہتے جب مجھے تماچا لگا میں منہ کے بل زمین پہ گرا، میں مرد ہو کے جب زمین پہ گرا ہوں نا مجھے اپنے تماچے کا درد بھول گیا۔ میں نے رو کے کہا محمد کی بیٹی تو نے کیسے برداشت کیا؟ کیونکہ مجھے اور اسے تماچا مارنے والا بندہ ایک تھا۔ رو پڑا، تو پھر میں گھر تک روتا ہوا گیا اور یہ کہتا ہوا گیا محمد کی بیٹی تو نے کیسے برداشت کیا؟ میں تو زمانے کی ٹھوکریں کھا کھا کے جوان ہوا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اسی لیے سیدہ جب تک علی گھر میں ہوتے تھے نا، سیدہ چادر یوں کر کے رہتی تھی، اس انداز میں چادر ہوتی تھی سیدہ کی، یہ حصہ سیدہ کا چہرے کا نظر آتا تھا،
یہ حصہ نظر نہیں آتا تھا. علی فرماتے ایک دن جو زہرا نماز پڑھ رہی تھی, ہوا جو چلی ہے, زہرا کے چہرے سے یہاں چادر جو ہٹی ہے, میں نے دیکھا کان بھی زخمی ہے, آنکھ میں بھی خون ہے, انگلیوں کے نشان ہیں. بس زیادہ رو. سیدہ کی شہادت کے کلمات سیدہ کے حوالے میں زیادہ نہیں پڑھا کرتا. آخری جملہ کہہ رہا ہوں, جن آنکھوں میں آنسو آ گئے مجھے غریب سید کو دعا کر دیجئے گا, اور سارے مرحومین کے لیے دعا کر رہے ہیں. زہرا کی غربت کا ایک جملہ سن. حسن مولا ساری زندگی ایک گلی سے گزرتے نہیں تھے. بعد میں گلی بن گئی تھی جو قبر رسول اور بطول کے گھر کے درمیان بنی تھی, حکومت نے بنائی تھی. علی کا بیٹا نا حسن اس گلی سے نہیں گزرتا تھا, اور اگر کبھی گزرنا پڑ جاتا نا مجبوراً تو حسن ہاتھ یہاں رکھتا, منہ ادھر کر لیتے, چلتے ادھر تھے, منہ ادھر کر لیتے, اس انداز میں چلتے. میرے مولا کے 2 مہمان آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا ہم نے حسن کے بارے میں سنا ہے کہ حسن اس گلی سے نہیں گزرتا. آج حسن کو اس گلی سے گزارے نہیں اور پوچھے نہیں مولا وجہ کیا ہے. وہ جو گھر سے نکلے نا تو حسن نے کہا ادھر سے چلے, یوں گھوم کے جاتے, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے نہیں مولا آج ادھر سے چلتے, ہم مہمان ہیں, ہماری خواہش. حسن نے مہمان کو عزت دی, اس کی خواہش پہ عمل کی. حسن جب اس جگہ کے قریب پہنچے نا, حسن نے ہاتھ یاد رکھ لی, منہ ادھر کر لیے. حسن کی آنکھیں ساون کے بادل, میرا مولا چیخے مار کے رو رہا ہے. صحابہ سے برداشت نہیں ہوا, قدموں پہ گر گئے. گر کے کہتے مولا تجھے ادھر لانا تکلیف مقصد نہیں تھا. مولا کہتے ہیں پھر لائے کیوں؟ کہا مولا پوچھنا یہ تھا کہ ادھر سے گزرتا کیوں نہیں. اس وقت میرے آقا نے سر سے امامہ بھی اتارا ہے, چہرے سے ہاتھ بھی ہٹایا ہے, یہ اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ جگہ دیکھ رہے. کہا مولا دیکھ رہا ہوں. کہا اس جگہ پہ میری ماں کھڑی تھی, فلاں ابن فلاں نے میری ماں کے بالوں میں ہاتھ ڈالا تھا, اس نے میری ماں کے چہرے پہ اتنے زور کا تماچا مارا کہ میری ماں چند قدم پیچھے اپنے بابے کی قبر میں گر گئی تھی, اور رو کے کہہ رہی تھی بابا جہاں بوسے دیتا تھا وہاں تماچے کھا رہی ہوں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین.